बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की किताबुल जुमा में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 521 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 935 है। इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है उसमें है कि अस्साअतुल्लती फ़ी यौमिल जुमअति, कि जुम्मे में एक दिन, जुम्मे के दिन में एक सात ऐसी है कि जिसमें अल्लाह ताला इंसान की दुआ को कबूल करता है। एक छोटी सी उसमें घड़ी होती है और उस घड़ी में अल्लाह ताला बंदे की दुआ को कबूल करता है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा यौमल जुमअति फ़क़ाल फ़ीहि साअतुल ला युवाफ़िकुहा अब्दुन मुस्लिमुन व हुवा क़ाइमुन युसल्ली यसअलुल्लाह तआला शैअन इल्ला आताहु इय्याहु व अशारा बियदिही युक़ल्लिलुहा। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन दौरान वाज़ फरमाया कि उसमें एक ऐसी घड़ी है कि अगर ठीक उस घड़ी में मुसलमान मोमिन बंदा जो है वो खड़े होकर नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगे तो अल्लाह ताला उसको वो चीज़ ज़रूर अता कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारे से बताया कि वो घड़ी बहुत थोड़ी सी है, यानी वो वक्त जो है जिसमें अल्लाह ताला उस बंदे की आरज़ू को और उसकी दुआ को कबूल करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वक्त जो है बिल्कुल मुख्तसर सा होता है। दरअसल इस हदीस में भी जो है वो जुम्मे की फ़जीलत को बयान किया गया है और इससे पीछे हमने जो अहादीस मुताला की कि जुम्मे वाले दिन अल्लाह ताला इंसान को क्या क्या चीज़ें अता करता है। मिसाल के तौर पर फरमाया कि जो हमने इस यानी किताब की पीछे अबवाब के अंदर मुताला किया है कि अगर एक शख्स गुस्ल करता है और साफ़ कपड़े पहन कर आता है, खुशबू लगाता है और जिस्म पर बालों में तेल लगाता है और फिर मस्जिद में आकर ख़ामोशी से बैठ जाता है, नमाज और नवाफिल अदा करता है, तो जब इमाम मिंबर पर आकर बैठता है तो ख़ामोशी से खुतबा सुनता है। तो उस मौके पर फरमाया कि उसको एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक, यानी जो पिछला जुम्मा है उस तक, इसके दरमियान जितने उससे गुनाह सरज़द हुए अल्लाह ताला वो माफ़ कर देता है। और फिर इसी तरीके से उस बाब में हमने ये भी मुताला किया कि अगर एक आदमी जुम्मे की अज़ान सुन कर आता है तो जिस वक्त जो है ना वो मस्जिद में दाखिल होता है तो बाहर फरिश्ते खड़े होते हैं दीवान लेकर और वो उसमें उसके लिए अव्वल वक्त में जो आता है तो उसके लिए ऊँट लिखते हैं और फिर किसी के लिए गाय और बकरी और मुर्गी और अंडा सदका के तौर पर लिखते हैं। तो फरमाया कि जो जिस तरीके से आता है और जैसे ही यानी इमाम जो है ना खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है तो फरिश्ते अपने दीवान को बंद करके आ जाते हैं और वो भी खुतबा सुनते हैं। अब यहाँ पर पीछे तो उन अहादीस में दो यानी फ़जीलतों को बयान किया गया था और यहाँ पर ये फरमाया कि इस जुम्मे वाले दिन ही एक सात ऐसी है कि जिसमें बंदा अल्लाह से जो कुछ मांगता है, अगर उसने नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद उसने अल्लाह से कुछ मांगा तो अल्लाह ताला जो है ना जो कुछ वो उस घड़ी के अंदर मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाथ के इशारे से कहा कि वो बहुत मामूली सी थोड़ी सी घड़ी है, यानी वो थोड़ा सा वक्त है, उसके अंदर इंसान को मांगना चाहिए। अब वो घड़ी कौन सी है, अब इसकी तशरीह और तफसील में अगर हम जाएं कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मुख्तसर सी घड़ी है, थोड़ी सी घड़ी है, तो ये घड़ी कौन सी है, इसके बारे में तीन अहादीस जो है ना, वैसे तो इसके बारे में मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ जो है ना आरा कायम की हैं कि ये कौन सी घड़ी है और 40 के लगभग जो है ना मुख्तलिफ अक़वाल हैं मुहद्दिसीन ने जो निकाले हैं अहादीस से। लेकिन तीन अहादीस बिल्कुल वाज़ेह हैं जो मसलन उनमें से एक हदीस मुस्लिम शरीफ की रवायत में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सात
امام کے بیٹھنے سے، یعنی امام جس وقت ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور نماز کے اختتام تک، یہ اس دوران کی گھڑی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جس وقت جو ہے نا اذان ہو جاتی ہے اور خرید و فروخت منع ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر خرید و فروخت کے حلال ہونے تک کے درمیان کا ٹائم ہے، لیکن اس حدیث میں جو ہے نا جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں تو یہ بات کہی گئی کہ جمعے کی نماز کے لیے جب امام جو ہے نا خود ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کتاب اللہ میں یعنی تورات میں یہ بات لکھے ہوئے پاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں بندہ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ سے کسی چیز کو مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت پوری کر دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ گھڑی بالکل مختصر سی ہے، ساتھ یعنی تھوڑی سی ساتھ ہے، اور میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ پیچھے کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی، تورات اور انجیل کے اندر، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے بارے میں کہا کہ اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ مختصر سی ساتھ ہے، اشارے سے بتایا، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ ساتھ کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن کی آخری ساعت ہے، یعنی جس وقت غروب آفتاب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ ٹائم جو ہے یعنی آخری جو ہے نا گھڑیاں ہیں دن کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو پوچھا کہ اس وقت نماز پڑھنا تو منع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، آپ یہ بات نہیں جانتے کہ جب ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے اور اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے گویا کہ وہ نماز کے اندر ہے۔ تو یعنی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ فرمایا کہ یعنی وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے، یعنی آخری جو ہے نا وہ گھڑیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کو جس کو ہم نے ابھی مطالعہ کیا، اس حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کیا اور اس میں اس گھڑی کا تذکرہ کیا کہ جس میں بندہ نماز پڑھنے کے بعد یعنی اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو جو چیز مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مختصر سی گھڑی ہے۔ اب یہاں پر ان تمام احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید میں اہل ایمان کو قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر عطا کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں صحابہ اکرام کو بتا دیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے بھلا دی گئی ہے، اور کہا کہ خاص طور پر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور پھر فرمایا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ 27ویں شب ہے۔ بہرحال یعنی لیلۃ القدر کو بھی جو ہے نا ایک پردے کے اندر رکھ دیا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ یعنی اس کو تلاش کرنے کے بارے میں کہا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں جستجو کریں اور ڈھونڈیں اور اللہ سے مغفرت مانگیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مقبول جو ہے نا خیر من الف شہر کہا۔ اور اب یہاں پر بھی جو ہے نا اس گھڑی کو ہر جمعے والے دن جو ہے نا وہ آتی ہے۔ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لیلۃ القدر کو اٹھا دیا گیا ہے، اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ اسی طرح کہا کہ اگر جمعے والے دن کے بارے میں کوئی تمہیں یہ بات کہے کہ یہ گھڑی اب اٹھا دی گئی ہے تو تم سمجھو کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی یہ جمعے والے دن ہی ہے اور نماز کے درمیان کا وقت ہے، اذان اور نماز کے درمیان کا وقت، یا پھر عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ تو یہاں پر بھی اس وقت کو جو ہے نا چھپا دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمعے والے دن اس گھڑی کو تلاش کریں اور جستجو کریں اور اللہ سے مناجات کریں، اور اللہ ان کے اس مناجات کو اور ان دعاؤں کو جو ہے نا قبول کرے۔ تو یعنی خاص طور پر جو ہے نا یہ بات یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ امت کی فضیلتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہت زیادہ ملی ہیں۔ یہ والی جو گھڑی ہے جمعے والے دن کے بارے میں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یہود کے سامنے جو ہے نا تو اہل تورات کے سامنے جمعے کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سبت والے دن جو ہے نا عبادت کریں گے۔ پھر جو ہے نا اہل انجیل جو ہیں یعنی عیسائیوں کے سامنے جو ہے نا اس کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اتوار والے دن جو ہے نا اللہ کی بندگی کریں گے اور اطاعت کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم سب سے آخر میں آئے
اور ہمارے سامنے جمعہ جو ہے نا رکھا گیا اور ہم نے اللہ کی بات کو مان لیا، تو اس لیے ہم ان امتوں کے اوپر فضیلت حاصل کر گئے اور ہم سب سے آخر میں آئے، لیکن اب ہم سب سے پہلے ہیں، کیونکہ ہم نے جمعے کی فضیلت کو قبول کر لیا اور جمعے والے دن ہی کو عبادت کے لیے جو ہے نا متعین کر لیا، اور اس دن ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ اس امت کی فضیلت بھی ہے، جس طرح لیلۃ القدر میں اس امت کی فضیلت ہے اور تھوڑی سی مختصر رات کے اندر عبادت کے بارے میں کہا گیا، بالکل اسی طریقے سے ہر جمعے والے دن یہ گھڑی موجود ہوتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس گھڑی کو تلاش کریں اور جو فضیلتیں جمعے کی بیان کی گئی ہیں ان کو حاصل کرنے کی تگدو کریں، کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جو ہے نا یہ گھڑی عطا فرمائے گا۔ اور زندگی میں تو کبھی نہ کبھی تو یہ گھڑی ضرور انسان کو مل جاتی ہے، اگر ایک جمعے کو نہیں تو دوسرے کو، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی ذات کو اپنے ذہن کے اندر اور مستحضر رکھے اور اللہ سے مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، تو اللہ تعالیٰ وہ گھڑی انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ اس کے اندر جستجو ہو، تلاش کرنے کی یعنی کوشش ہو اور محنت ہو اور اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں یا پھر جمعے کی یہ فضیلت اور یہ گھڑی جو ہے نا ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اس امت کے اوپر رحم فرمائے، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں نصرت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔